अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं अस टीवी की स्पेशल रमज़ान एपिसोड जो कि माशाल्लाह से आज 27वां रोज़ा है और जुमतुल विदा भी है। तो हमारे इस ट्रांसमिशन का आज आखिरी दिन है और आज फिर से जिनको हमने दावत दी है उनको वैसे तो किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आपसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अतीकुल्लाह साहब, जो माशाल्लाह से आलिम भी हैं, फ़ाज़िल भी हैं और मुफ्ती भी हैं जामिया दारुल उलूम और जमीयतुर रशीद कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आज इस जुम्मे की मुबारक दिन पे आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। जुम्मतुल विदा भी है अल्हम्दुलिल्लाह से, आज 27वां रोज़ा भी, और आज फिर से हमने अतीकुल्लाह साहब को जो है दावत दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने इस बाबरकत महीने में पूरी उम्मत तक, लोगों तक दीन से मुतालिक पैगाम पहुँचाने में आपने मदद फरमाई। आपका दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू सर। आज 27वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह से जुम्मतुल विदा। तो आज जो हमारे सवालों का जो सर एक बास्केट हमने आपके लिए तैयार किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सर आज सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान के अंदर हम बात करते हैं रोज़ों की, और रोज़ा जब इफ्तार होता है तो उसके बाद हर एक मुसलमान जाता है मस्जिद की तरफ तरावियों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के लिए थोड़ी सी तरावियों के हवाले से जो है कुछ रोशनी डालें, उसकी अहमियत बयान करें, ताकि बहुत सारे लोग जो आज भी तरावियों के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाते उनको कुछ ना कुछ समझ आ सके इसकी खूबसूरती और इसकी खासियत। प्लीज़ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि रमज़ान का जो महीना है वो बबरकत महीना भी है और अल्लाह ताला ने इसमें नेकी का ये सीज़न रखा है और बहाने बहाने से लोगों की मग़फ़िरत करता है, बहाने बहानों से लोगों पर रहम करता है, बहाने बहाने से लोगों को जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ादी दिलवाता है। तो ये तो बहानों वाला महीना है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाए अपनी रहमत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, तो एक सूरत वहाँ पर बनाई रोज़ों के रखने के हवाले से। तो साथ में कहा कि दिन की इबादत है और रात की इबादत जो अल्लाह ने रखी वो ये कि आप तरावी पढ़ लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतें पढ़ लिया करें। आम दिनों में रात की जो नमाज़ होती है वो तहज्जुद की नमाज़ होती है जिसकी तादाद 8 से 12 होती है। लेकिन जब रमज़ान अल मुबारक का महीना आ जाता है तो अल्लाह ताला इस इबादत को भी इसमें इजाफ़ा कर लेते हैं और बजाय 10-12 के 20 की रकात अल्लाह ताला ने रखी है। और ये 20 की रकात इसलिए है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकें। और फिर सिर्फ जो है वो रमज़ान की जो तरावी है ये 20 रकात नहीं, बल्कि साथ साथ कहा कि इसमें मेरा पूरा कुरान पढ़ा जाए ताकि सब लोग एक मरतबा मेरा पूरा कलाम सुन सके और मेरा मकसद, जो असल मकसद कुरान की सूरत में अल्लाह का पैगाम हमारे पास मौजूद है, वो लोगों के सामने आ सके। तो इस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने रमज़ान के रातों में तरावी को मसनून करार दिया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन जो है ये तरावी की नमाज़ पढ़ी थी और सब सहाबा को पढ़ाई थी। और हदीस में आता है कि 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज़ पढ़ाई और फिर चौथी रात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। सहाबा इंतज़ार करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। और बाद में ताख़ीर से निकलने के बाद आपने फ़रमाया कि मैं आज इसलिए नहीं आया, मुझे ये डर लगा कि कहीं ये जो सवाबी काम है, ये जो मसनून अमल था, ये अल्लाह की तरफ से लोगों पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तो लोगों पर शफ़क़त और रहम करने के लिए हुज़ूर ने चौथी रात जो है आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उस ज़माने में इसकी फ़र्ज़ियत का एहतिमाल था, इम्कान था कि ये नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती। और अगर ये 20 रकात की नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती तो लोगों के लिए मसाइल खड़े हो सकते थे। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया, अल्लाह के रसूल ने रहम फरमाया कि इसको लोगों के लिए सुन्नत के दर्जे में रख दिया। अब जो सुन्नत अमल होता है उसके अंदर जो नूरानियत होती है उसका आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर एक तरफ आदमी एक सुन्नत अदा करता है, एक तरफ एक आदमी कई 100 रकात नफल पढ़ता है, तो वो कई 100 रकात नफल जो है वो उस एक सुन्नत के मकाम को नहीं पहुंच सकता।
بعض سنتیں تو ایسی ہے جس کا مقام تو بہت بڑے بڑے کام بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جب میرے امت میں بگاڑ آ جائے، میرے دین پر عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، اس وقت بھی اگر ایک شخص میرے ایک سنت کو زندہ کر لے گا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، اس کو فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا صرف ایک سنت کو زندہ کرنے پر۔ تو یہ بھی جو سنت ہے یہ رسول اللہ نے جو کی ہے، 3 دن فرمایا آپ کے سنت کے ثبوت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 مرتبہ بھی کر لیا ہو، اور پھر یہاں پر تو ریزن بھی بتا دیا ہے کہ بھائی میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن بعد میں صحابہ جو ہے اس کو انفراداً اکیلا پڑھتے رہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قراء کی امام ہے، جو قرات کے بہت بڑے قاری رہے ہیں، اتنی بڑی اچھی قرات ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کا جو ہے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قرات سننے کا خواہش مند ہے، یعنی ان کی ایسی قرات تھی ماشاء اللہ۔ حضرت ابی بن کعب۔ تو قرات کے یہ امام تھے، ان کو آپ حضرت عمر نے حکم دیا کہ آپ جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھا لیا کرے، اور اس وقت سے آج تک پوری امت کا اتفاق ہے یہ 20 رکعت کی تعداد پر۔ البتہ یہ 20 رکعت کس طرح پڑھنی ہوتی تھی، یہ مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے اس کے جو ہے پڑھنے کا انداز تھا۔ مثلا مدینہ میں اس کا ایک اور انداز تھا، مکہ میں اس کا کچھ اور انداز تھا، لیکن 20 رکعت پر اتفاق تھا۔ اب بعض جگہ 36 رکعت کا بھی یعنی 36 رکعت بھی پڑھے جاتے تھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد وہ کچھ نہ کچھ نفل درمیان میں رکھتے تھے، کبھی بعض جو ہے وہ 2 رکھتے تھے، بعض 4۔ جو آج کل جیسے کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد آدمی بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر امام بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو جو درمیان میں ہوتا ہے جس کو ہم ترویحہ کہتے ہیں، اسی سے اس تراویح کا نام نکلا ہے۔ ترویحہ کا نام ہوتا ہے کہ آرام لینا۔ تو جب آدمی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو 4 رکعت کے بعد جب آدمی آرام لیتا ہے، کچھ سانس لیتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے تھے۔ اور اس وقت میں بعض ائمہ نے فرمایا کہ اس وقت کو ہمیں اور بھی نوافل میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ جو 20 رکعت کی تعداد ہے اور یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے، من قامہ ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں قیام اور نماز نفل یہ پڑھیں گے، 2 شرطیں اس میں رکھی، ایمان اور احتساب، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا اللہ پر یقین ہو صرف، اور یہ اللہ کے لیے پڑھا جا رہا ہو، اور اس میں احتساب یعنی ثواب کی امید جو ہے وہ اللہ سے ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے ثواب دے دیں گے۔ تو جب آدمی ان 2 صورتوں میں رمضان کی راتوں میں قیام کر لیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ثمرہ ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر تراویح کے اندر 3 سنتیں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ 2 سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب بھی میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 رکعت پورے رمضان میں پڑھی جائے۔ نمبر 2 یہ سنت مؤکدہ ہے جس کی تاکید آئی ہے۔ اور دوسری جو ہے اس میں سنت یہ ہے کہ ایک پورا قرآن اس میں سنا جائے یا پڑھا جائے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھی جائے، لیکن یہ جو مسجد والی سنت ہے یہ سنت کفائی ہے، سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ بھی مسجد کے اندر تراویح پڑھ لیں گے، بقیہ لوگ اپنے بیٹھک کے اندر تراویح پڑھ لیں گے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ لیکن اگر مسجد میں کسی نے بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا جو ہے وہ ثواب سے محرومی وہ تمام علاقے والوں کے لیے ہوگی، وہ تمام علاقے والے اس ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو یہ تو تراویح کی پورا نقطہ نظر، پورا پس منظر۔ سبحان اللہ۔ سر تراویحوں کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے آخری عشرے میں ہیں، ماشاءاللہ سے 27واں روزہ ہے آج، تو سر جیسے ہی ہم داخل ہو جاتے ہیں تیسرے عشرے میں، تو ہر ایک مسلمان کی سوچ میں ایک لفظ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اعتکاف۔ کچھ لوگ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ 1 ہفتہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اعتکاف کی اہمیت اور اس کی خاصیت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اعتکاف کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
مسجد میں جب آپ جاتے ہیں اور اعتکاف والوں کو دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کونوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پراپر طریقے سے پردہ لگایا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہی آرام سے وہاں بیٹھ کے اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کھانے کا دھیان رکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سر اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے اور اس کی اہمیت بیان کریں. یہ اعتکاف کا جو لفظ ہے، اس کا جو مطلب ہے لفظی معنی، اسی سے اس کا پس منظر بھی لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے. عربی میں اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ کو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو، بالکل ایک چیز کی طرف آپ متوجہ ہو جاتے ہو، اسی کی طرف آپ کی پوری جو ہے آپ کا پورا فوکس رہتا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. تو اس میں چونکہ انسان کا پورا فوکس جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ سے تعلق بنانے والا ہے، اسی لیے اس میں انسان اپنے گھر بار، مال و دولت، تمام تعلقات، دوستیاں، ان تمام چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، ایک قربانی دیتا ہے. تعلقات کی قربانی میرے نزدیک سب سے اہم قربانی ہے، اس لیے کہ تعلقات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے کاروبار، بزنس اور اپنے تمام معاملات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان ان تمام معاملات کی قربانی دے کر وہ صرف اور صرف ایک بڑے مقصد کے لیے یہ قربانی دیتا ہے کہ مجھے میری ذات مل جائے، میرے جو میرا پروردگار ہے اس کا تعلق نصیب ہو جائے، اس سے انسیت ہونے لگے، اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، اس کی عظمت میرے دل میں بیٹھ جائے. اس مقصد کے تحت جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے. یہ اعتکاف جو ہے اس کو ہمارے اردو اور پشتو میں کہتے ہیں خلوت، خاص کر پشتو والے جو اس کو خلوت کہتے ہیں. خلوت کا مطلب تنہائی ہے، کہ اس میں ایک اور انسان ہوتا ہے، ایک اس کا خدا ہوتا ہے، باقی انسانوں سے اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا مین پرپس ہے، مین مقصد ہے کہ انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کر لے. اپنی جو تعلقات انسان کو اللہ کی یاد سے روکنے والے ہیں ان سے آدمی کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو دور کر دے. یہ اعتکاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدنی زندگی میں جو 10 سالہ زندگی ہے اس میں تقریباً آپ نے ہر سال 10 دن کا جو ہے اعتکاف آپ نے کیا ہے، اور بعض مرتبہ آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. اور یہ جو 10 دن ہے اس پر آپ نے پابندی فرمائی، صرف 1 سال آپ سے چھوٹ گیا ہے. وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اپنا خیمہ لگایا تھا، تو اس کے بعد ایک زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے بھی اپنا خیمہ لگایا، دوسرے نے بھی اپنا خیمہ لگایا، اور اس طرح کئی ساری جھونپڑیاں وہاں پر جو ہے کھڑی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کس کس کی ہے تو بتایا گیا کہ سب ادھر آ گئی ہے. تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگا، اور آپ نے پھر اس سال جو ہے اعتکاف آپ اعتکاف سے نکل گئے، اور پھر اگلے سال اس کا جو ہے قضا آپ نے نکالی. تو 20 دن کی جو آپ نے قضا کی وہ 10 دن جو ہے وہ پچھلے سال کی تھی. اور یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو 1 دن کا اعتکاف نکالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جعل بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ اس کی اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. 3 خندق، اور ایک خندق کا ایک خندق کی گہرائی کتنی ہے اور اس کے درمیان میں ایک فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا وہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین. اور بعض علماء نے بیان کیا کہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے. تو اتنا بڑا فاصلہ صرف 1 دن کے اعتکاف میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ ہے، 1 دن کے اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر یہ مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال یہ اعتکاف نکالا ہے. اور یہ سنت کفائی ہے. سنت کفائی جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا کہ اگر پورے علاقے والوں میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے مسجد میں تو تمام علاقے والوں کی ذمہ داری وہ پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سارے اس کے بارے میں وہ اس عظیم نیکی اور عظیم ذمہ داری سے محروم رہیں گے. تو یہ اعتکاف کا ایک پورا مقصد ہے. اعتکاف جب آدمی کرتا ہے تو اس کے اپنے کوئی طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اعتکاف جو ہے وہ کل 3 قسم کا ہوتا ہے. اعتکاف جو ہے وہ کبھی واجب ہوتا ہے، اعتکاف کبھی سنت ہوتا ہے، اعتکاف کبھی نفل ہوتا ہے. نفل اعتکاف تو بہت ایزی ہوتا ہے، وہ آپ ہر وقت کر سکتے ہو. جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو یہ نیت کر لو کہ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں ہوں میرا اعتکاف کی نیت ہے. تو بس آپ کو اعتکاف کا نیت آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک آپ مسجد میں ہوتے ہیں. اور جب آپ نکل جائیں گے آٹومیٹک آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ٹائمنگ کی بھی قید نہیں ہے، صرف یہ قید ہے جب آپ داخل ہو تو نیت کر لیا کریں.
اور یہ رمضان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، آخری عشرے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، یہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس کا ثواب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک دن کا اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب تھا کہ 3 خندقوں کے برابر آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے لیول کا جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آپ نے فرمایا ہے۔ یہ سنت اعتکاف جو ہے یہ 20 رمضان کی شام سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے، یعنی غروب آفتاب کے وقت آپ کو مسجد میں ہونا ضروری ہے، اور پھر جب چاند نظر آ جائے عید کا چاند، تو اس وقت جو ہے آپ نے مسجد سے نکلنا ہے۔ اس پورے دورانیے میں آپ نے جتنے بھی آپ کے طبی حاجات ہیں اور شرعی حاجات ہیں، ان دو کے علاوہ آپ کوئی بھی اور حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ ایک شرعی حاجت کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں مسجد سے، اور ایک طبعی حاجت کے اندر یہ ایسا ہے جیسے آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، آپ باتھ روم استعمال کرتے ہیں، آپ کو وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک طبعی حاجت ہے اور دوسری شرعی حاجت ہے۔ آپ ایسی مسجد میں ہو جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ کو جمعے کی نماز کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو یہ شرعی حاجت ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کو منہ دھونا ہے تو آپ کو منہ دھونے کے لیے مسجد سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ حاجت نہیں ہے، شریعت نے منہ دھونے کو لازم نہیں کیا ہے۔ آپ اس منہ کو مسجد کے اندر بھی جو ہے کوئی برتن لا کر صاف کر سکتے ہیں، آپ مسواک اندر بھی کر سکتے ہو، لیکن وضو کے لیے آپ کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، باتھ روم استعمال کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ باقی اعتکاف کے اندر مسجد کے بہت سارے آداب ہیں، تو مسجد کے اندر فضول دنیاوی قسم کی باتیں جو ہے وہ ویسی بھی جو ہے ممنوع ہے، اور خاص کر اعتکاف کی حالت میں تو یہ اور بھی بری بات ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں ہمیں اپنی دینی باتیں تو کرنی چاہیے، دینی مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی مقاصد سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے۔ کوئی ضرورت کی باتیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ مسجد کے اندر بھی ضروری بات کر سکتے ہو، اور اگر آپ راستے میں باتھ روم استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہو اور درمیان میں کسی نے کوئی بات پوچھ لی اور آپ رکے نہیں، چلتے چلتے آپ نے جواب دے دیا، تو اس سے بھی اعتکاف خراب نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے یہاں عجیب سی ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ وہ جو ہے جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اب آپ جب باہر نکلتے ہو باتھ روم تک آتے ہوئے تو آپ بات نہیں کر سکتے ہو، اور بعض لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہوئے خاموشی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہے، محض خاموشی عبادت نہیں ہے۔ اس وجہ سے خاموشی بہتر ہے، عبادت ہے، کہ اگر مقصد یہ ہے کہ مجھ سے کوئی فضول بات نہ ہو جائے اور اعتکاف کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، تو اگر اس مقصد سے آدمی خاموش رہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس مقصد سے کہ اعتکاف کے اندر خاموش رہنا عبادت ہے، یہ غلط ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ راستے میں آ رہے ہو، باتھ روم تھوڑا سا فاصلے پر ہے مسجد سے، تو آپ راستے میں کسی نے کوئی بات پوچھ لی یا آپ سلام کر لیا، یا کسی نے سلام آپ کو کر لیا، آپ جواب دینا چاہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ درمیان میں رکے تو آپ کا اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر ایک غسل آپ کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی واجب غسل نہیں ہے، نفلی ویسی ٹھنڈک لینے کے لیے، کوئی ویسے آپ جمعے کا سنت غسل کرنے کے لیے آپ آ رہے ہو، تو اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی، صرف ضروری چیزوں کی اجازت ہوگی یہاں پر۔ تو یہ ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اعتکاف کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسجد جو ہے وہ شرعی ہوتی ہے، ایک مسجد غیر شرعی ہوتی ہے۔ مطلب ایک مسجد شرعی ہے، ایک مسجد عرفی ہے۔ مسجد عرفی شرعی وہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد عرفی وہ ہے جو باؤنڈری میں تو آتا ہے وہ حصہ، لیکن وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے باتھ رومز ہوتے ہیں، جیسے وہ چپل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے وضو خانے ہوتے ہیں، جہاں پر حجرہ ہوتا ہے امام صاحب کا، یہ تمام جگہ مسجد سے شرعی کے اندر داخل نہیں ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا وہ مسجد شرعی سے بغیر ضرورت طبی ضرورت کے اور بغیر شرعی ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ ہے پورا اس کا ایک خلاصہ اعتکاف کے سے متعلق۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے ساتھ ساتھ تو آج مجھے بھی بہت کچھ کلیئر ہو گیا، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ سے آپ کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سر اعتکاف کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی تاکراتوں پر، ہم بات کرتے ہیں 27ویں کی شب قدر کی۔ تو سر بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت کچھ شاید پتہ نہ ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں شب قدر کے حوالے سے۔ رمضان کے دن جس طرح بابرکت ہے، راتیں بھی ایسی ہی بابرکت ہے، اور خاص کر جو آخری عشرہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تاک راتوں میں کو تلاش کیا کرے، تحرر، اس میں تحری کر لیا کرے، اس کی ترغیب دی ہے اور کہا اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرے۔ لیلۃ القدر تاک راتیں کیا ہے؟ 21واں ہے، 23واں ہے، 25واں ہے، 27واں ہے، 29واں ہے۔ یہ جو تاک راتیں ہیں کہا اس میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کریں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس کو ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر سے متعلق پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورۃ القدر کے نام سے، آخری پارے میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر ایک ایسی عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات لیلۃ القدر کی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، ایک طرف 1000 مہینے کی راتیں رکھ لے اور ایک طرف جو ہے وہ صرف یہ ایک رات، آدمی اگر وہ 1000 راتوں میں آدمی عبادت کرتا ہے اور ایک شخص اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو یہ والی رات اس رات ان تمام راتوں سے افضل ہے۔ یعنی تقریباً 82-83 سال اگر کسی کو عمر دی جائے اور مسلسل وہ عبادت میں لگا رہے اور ایک شخص صرف اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو ان کا درجہ تقریباً سیم ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے اترتے ہیں رحمت کے اور ان کا سردار جو ان کا روح القدس ہے جو حضرت جبریل امین ہے وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور جو لوگ دعا وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں ان کی مرادوں کو اللہ تک پہنچا کر ان کی مرادیں پوری کی جاتی ہے۔ اور یہ جو رات ہے یہ بہت بڑی بابرکت رات ہے، تو اس عظیم رات کو ہمیں فوت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو طاق راتیں رکھی گئی ہے، اب پوری رات عبادت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب آدمی پورا دن کام کرتا ہو اور رات میں اس کے لیے پوری رات کھڑا ہونا مشکل ہے۔ تو اس کے اندر ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے ہمارے لیے کافی آسانی ہو گئی۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے لیلۃ القدر کا یہ تو نہیں پتہ، یہ ممکن ہے رات کے شروع سے ہی اس کا وقت شروع ہو جائے، یا 21ویں کو ہو، ممکن ہے 23ویں کو ہو، ممکن ہے 25ویں کو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اینڈ وقت بتا دیا ہے کہ اس کا آخری وقت جو ہے وہ مطلع الفجر۔ مطلع الفجر کا مطلب صبح صادق تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ کہا یہ جب جاری ہوگا وہ تو نہیں پتہ، لیکن کب تک جاری رہے گا یہ پتہ ہے، وہ ہے صبح صادق تک۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری رات آدمی عبادت کر سکے۔ اگر نہ کر سکے تو کم از کم ان طاق راتوں میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آدمی کو اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اس آدمی کو بھی لیلۃ القدر کے فضائل مل جائیں گے، وہ اس آیت کریمہ کے آخری جملے سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کم از کم رات کے آخری حصے میں اس کی فضلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس رات میں نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم کوشش کرے کہ جتنی بڑی فضیلت والی رات ہے اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، کیونکہ اس رات میں گناہ کا وبال بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ انسان کی اس رات میں کوئی بڑا گناہ نہ لکھا جائے، تو اس سے آدمی آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی کچھ تفصیل۔ ماشاءاللہ سر، لیلۃ القدر کی بات ہو گئی، ماشاءاللہ سے تراویحوں کی بات ہو گئی، ہم نے اعتکاف کی بات کر لی، اور ماشاءاللہ سے رمضان میں ہم نے بہت سارے سوالات آپ سے کیے۔ ایک ایسا سوال جو رمضان میں آخری دن آتا ہے، ایک ایسی رات جس کا سب لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے 30 روزے رکھ لیے یا 29 روزے رکھ لیے، اس کے بعد کل عید ہے جسے ہم کہتے ہیں چاند رات۔ چاند رات کی کیا اہمیت ہوتی ہے سر؟ کیونکہ ہم جب سے ہم بچے تھے اور جب تک ہم جوان ہوئے تب تک یہی تھا کہ بس چاند کو ہم دیکھیں گے اور چاند کو دیکھ کے دعا کریں گے اور اگلے دن ہمارے لیے عید ہے۔ تو اس کی جو خاصیت ہے سر آج میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ یہ جو چاند رات ہے اس کی بڑی فضلت آئی ہے احادیث میں، اور کچھ حدیثیں اگرچہ کچھ کمزور ہے لیکن مجموعی طور پر جب ہم کو دیکھتے ہیں تو ان کی حیثیت درجہ وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس رات کو اس میں اصطلاح میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ انعام والی رات،
کیا ہوتا ہے اس میں کہ اللہ کے بندوں نے پورا مہینہ عبادت میں، ریاضت میں، محبت کو حاصل کرنے میں لگا دیا ہے، اپنی جسمانی مشقت اٹھائی ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، پورا قرآن سنا ہے، یہ تمام محنت وغیرہ کرنے کے بعد اب آخر میں اللہ چاہتے ہیں کہ میں اب ان لوگوں کو ان کے محنت کا انعام دے دوں، اس لیے اس رات کو انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی منقول ہے کہ رمضان کے عام دنوں میں جتنی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ صرف اس ایک رات میں مغفرت کرتا ہے۔ جتنے 29 دنوں میں 30 دنوں میں جتنی لوگوں کی مغفرت کر دی گئی تھی، اتنے لوگوں کی، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی صرف اس ایک رات میں مغفرت دوبارہ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو سنن ابن ماجہ میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات میں جو شخص من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، جو ان دونوں عیدوں کی رات کو عبادت میں لگاتا ہے، محتسبا للہ، اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کو چاہتے ہوئے، اللہ کے لیے وہ نیکی کر رہا ہے، پوری رات جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی جس دن قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، اس کی خوفناک کیفیت ہوگی، لوگوں کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، وہ مر چکے ہوں گے خوف کی وجہ سے، اس دن ان لوگوں پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مختلف روایات میں ہے، گو کہ اس حدیث کا درجہ تھوڑا سا ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ایک روایت اس مختلف حوالوں سے منقول ہو تو اس حدیث کا درجہ پھر تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ فضیلت کی بات ہوتی ہے، فضیلت میں ضعیف روایت بھی چلتی ہے، تو اس وجہ سے اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو جیسے کہ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات کو ہم شاپنگ وغیرہ میں استعمال کر لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے کہ آدمی اتنی فضیلت والی رات کو شاپنگ اور دنیاوی معاملات میں لگائے۔ شاپنگ کو آدمی کو پہلے سے کرنا چاہیے اور اس رات میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور کم از کم اس رات میں اپنے آپ کو بخشوائے۔ تو یہ ایک رات، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور جیسے یہ رات ختم ہوتی ہے تو فطرانے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور فطرانہ جو ہے وہ مالی عبادت ہے جس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں، اور اس سال اس کی جو مقدار ہے، ویسے اس کی مقدار 2.25 کلو گندم اور یا 3.5 کلو کھجور یا جو یا کشمش، تو اگر کشمش کے حوالے سے آپ نے ادا کرنا ہو یا جو کے حوالے سے فطرانہ ادا کرنا ہو یا آپ نے کھجور کے حوالے سے مقدار ادا کرنی ہو تو 3.5 کلو کا کھجور وغیرہ دینا ہوگا، لیکن اگر گندم کے حوالے سے آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہو تو اس کی مقدار 2.25 کلو جو ہے اس کی مقدار آتی ہے، گندم کے حوالے سے تقریباً 160 روپے جو ہے وہ پاکستانی بنتے ہیں۔ تو یہ دونوں عمل جو بہت بڑی فضیلت کے ہیں، ایک جسمانی عمل ہے اور ایک مالی عمل ہے، ان دونوں کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے ناظرین کو دیا، اور الحمدللہ سے آج جمعۃ الوداع والے دن بھی آپ ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو ہمارا شو تھا جمعۃ الوداع کا وہ پسند آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ عتیق اللہ صاحب کو انشاءاللہ تعالی ہم عید کے موقع پہ بھی دعوت دیں گے اپنے ساتھ، اس کے ایک الگ سے اسپیشل ہم ایپیسوڈ بنائیں گے انشاءاللہ۔ سر امید کرتا ہوں کہ عید والے دن آپ ضرور آئیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ تو یہاں پر آ کے آج ہم اپنے شو کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔